अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के जंगी जुनून और सियासी मकासद की वजह से मशरिक़ वस्ता में हालात मुसलसल कशीदगी का शिकार है। इसराइल ने गाज़ा, मकबूजा मगरबी किनारे, लबनान और ईरान के बाद अब शाम पर भी बड़े हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है और बराह रास्त शाम की सरकारी इमारतों और दारुल हुकूमत में अहम तनसीबात को निशाना बना रहा है, जिसके बाद खत्ते के हालात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। जनूबी शाम के शहर अस्वेदा में हमलों के बाद अब इसराइली फ़ौज ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में शामी फ़ौज के हेडक्वार्टर और सदारती महल के करीब फ़ज़ाई हमले किए हैं। ये खौफनाक हमले शाम में उस वक्त किए गए इसराइल की तरफ से जब मुख्तलिफ चैनल्स के सहाफ़ी बराह रास्त वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसके अलावा दमिश्क में कई चैनल्स के रिपोर्टर्स भी कवरेज के लिए मौजूद हैं और काफ़ी सारे हमले रिपोर्टर्स के करीब ही हुए, जिनकी तफसीलात उन्होंने वहीं मौके से ही दी। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक ये हमले उस वक्त किए गए जब इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने शामी हुकूमत को धमकी दी थी कि वह अस्वेदा से अपनी फ़ौजें वापस बुला ले, जहाँ गुज़श्ता दिनों से शामी अफवाज और दुरोज़ अक़लियत के जंगजुओं के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। इसराइल दुरोज़ बरादरी को शाम में अपना मुमकिन इत्तेहादी समझता है और इसका दावा है कि वो उनकी हिफाजत के लिए मदाखलत कर रहा है। जबकि इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर बराए कौमी सलामती बिन गुवेर ने यह भी कहा है कि इस मामले का एक ही हल है कि शामी सदर अहमद अल-शरा को ख़त्म कर दिया जाए। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले शामी हुकूमत ने अस्वेदा में दुरूज़ कम्यूनिटी के साथ जंग बंदी का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी दुरूज़ कम्यूनिटी के रहनुमाओं ने तस्दीक भी कर दी है। इस सारी सूरत हाल पर ही हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर तज्ज़ियाकार उसामा बिन जावेद। उसामा बिन जावेद, इसराइल ने गैर मामूली तौर पर ये हमले किए, बज़ाहिर बहुत ही खौफनाक बमबारी थी। किस तरह से निशाना बनाया गया इन तंसीबात को और क्या पता लग सका है नुकसान के हवाले से अभी तक? जी बिल्कुल, इसराइल ने ड्रोन तैयारों के साथ दमिश्क के वस्त में वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और एक बार नहीं कई बार बनाया है। और ये बात सामने आई है इसराइली मिनिस्टर्स की और इंक्लूडिंग मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की बयानात के बाद कि जिसमें उन्होंने न सिर्फ अहमद अल-शरा को कत्ल करने की धमकियां दी हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि अगर जनूबी सीरिया में मामला बेहतर न हुए तो फिर वो इस तरह के हमले जारी रखेंगे और ये इन हमलों में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। तो अब तक की मालूमात के मुताबिक न सिर्फ सदारती महल बल्कि जो वज़ारत दिफा के मरकज़ है उसको भी निशाना बनाया गया है। और ये वाहिद ड्रोन अटैक्स नहीं है। इसके जनूबी शाम के स्वेदा नामी शहर में कम से कम 8 इसराइली ड्रोन स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने शामी जो हुकूमती तनसीबात हैं वो जहाँ पे शामी वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला के लोग मौजूद हैं और उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं, टैंक मौजूद हैं, उनको बार बार निशाना बनाया है और स्वेदा को जाने वाले रास्तों को भी निशाना बनाया है। तो उस समय यहाँ तक हालात कैसे पहुँचे? क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि इसराइल और शाम में सफारती ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, बड़ी अहम मुलाकातें भी हो सकती हैं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसराइल ने बड़े पैमाने पर शाम पर बमबारी शुरू कर दी? जी, काफ़ी दिन से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद सफारती ताल्लुकात बेहतर होने चले हैं शाम और इसराइल के दरमियान और अमेरिका की तरफ से इस पर कोई पेशरफ्त की जा रही है। लेकिन इसराइल ने इसमें किसी किस्म की कोई न लचक दिखाई है, न अपनी तरफ से कोई ऐसा इंदिया दिया है कि वो ये चाहता है इसराइल की तरफ से शामी इलाकों की जो ऑक्यूपेशन है वो जारी है, वो शामी इलाकों पर मज़ीद इलाकों पर काबिज़ होता चला जा रहा है। 10 ऐसे बेसिस या फॉरवर्ड ऑपरेशन पोस्ट हैं जो उसने शाम के इलाके में बना लिए और शाम के लोगों के ऊपर न सिर्फ हमले किए जा रहे हैं बल्कि उनको घरों से अगवा भी किया जा रहा है। और शाम की जो तमाम मामलात ऐसे हैं जिसमें शाम की खुद मुख्तारी की उनकी खातिर में नहीं ला जा रही, तो मामलात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। और नज़र ये आता है कि ख़ास तौर पर वो धमकियाँ जो इसराइली वज़ीरों की तरफ से दी जा रही हैं शाम की लीडरशिप के ख़िलाफ़, उससे मालूम ये होता है कि इसराइल यकीनन उस वक्त तक नहीं रुकना चाहता इल्ला ये कि उसे अमेरिका मजबूर करे कि वो रुक जाए, वरना वो ये चाहता है कि शाम में खाना जंगी जारी रहे और वो मज़ीद इलाकों पर काबिज़ होता रहे। और ये सिर्फ इलाके नहीं है, इसमें बहुत हसास नौइयत की जगह हैं जिसमें वो वाटर बेसिन मौजूद है जहाँ पर शाम और उर्दन का ज़ेर ज़मीन पानी का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। अभी तक जो कुछ हुआ है पिछले बहुत महीनों में, अमेरिका ने खुद भी शामी सदर के हवाले से बहुत इक़दाम किए हैं। खुद अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब में शामी सदर से मुलाकात की, पहले शाम पर आयत पाबंदियाँ ख़त्म की, फिर HTS पर आयत पाबंदियाँ भी ख़त्म की गई। ये खबर सामने आई कि अमेरिका ने इसराइल को शाम में हमले बंद करने का कहा है, मगर उसके बावजूद इसराइल अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत ले आया है। अब अमेरिका अपसेट होगा या फिर अमेरिकी रजामंदी शामिल हो सकती है इन कार्रवाइयों के पीछे?
یہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو دروز نامی ایک اقلیت موجود ہے، انہوں نے بشار الاسد کے دور میں بھی اپنے آپ کو کوشش کی کہ وہ الگ تھلگ رکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی خود مختاری کو قائم رکھیں، اور ان کی آبادی کا ایک حصہ اسرائیل میں بھی بستا ہے۔ لبنان، شام اور اسرائیل میں ان کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو داخلی طور پہ مضبوط کرنا اور ان کو اس بات پہ مصر رکھنا کہ شام میں خانہ جنگی کسی کیفیت جاری رہے اور شام کے لوگ آپس میں برسر پیکار رہیں، یہ اسرائیل کی اولین ترجیح ہے۔ تو چاہے وہ شمالی شام میں کرد ہوں یا جنوب میں دروز، اسرائیل کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے شام کی حکومت کو اس بات کا بار بار اعادہ کرایا جائے کہ وہ اگر ایسی کوئی بھی کام کرتی ہے یا ان کوئی بھی اقلیتوں کے علاقوں میں کسی طریقے کا اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہتی ہے تو اس کے سامنے اسرائیل مد مقابل ہوگا۔ اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، نہ صرف اس خطے کے ممالک کے لیے جو اسرائیل سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، بلکہ اسرائیل کے ان مغربی حامیوں کے لیے بھی جنہوں نے اسرائیل کو آج اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ وہ علاقائی خود مختاری کی کس خاطر میں لائے بغیر جب جی چاہے جہاں جی چاہے لوگوں کو، تنصیبات کو اور حکومتوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کوشش کی ایران سے مذاکرات ہوں، اسرائیل نے وہاں حملہ کر دیا۔ امریکہ نے کوشش کی کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے، مگر اسرائیل کارروائیوں میں شدت لے آیا ہے۔ امریکہ نے کوشش کی کہ شام میں باغی حکومت کو مرکزی دھارے میں لایا جائے، حالات وہاں پر معمول پہ کیے جائیں۔ اسرائیل نے شام پر چڑھائی کر دی، تو اس کے اوپر کیا اس وقت تک رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے؟ امریکہ کی بارہا کوششوں کے باوجود، چاہے وہ شام ہو، ایران ہو، غزہ ہو، مغربی پٹی ہو، اسرائیل کی جو شدت پسند حکومت ہے وہ کسی بھی قسم کی لچک دکھانے کی صورت نظر نہیں آتی کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ کسی قسم کی لچک دکھائے، اور اسرائیل کی شام پہ جو تسلط ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت جو حکومت برسر اقتدار ہے اسرائیل میں وہ ایک شدت پسند حکومت ہے، اور چاہے شامیوں کا قتل عام ہو، چاہے وہ غزہ میں لوگ فلسطینیوں کا قتل عام ہو، چاہے باقی ممالک میں لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، اسرائیل کی اس حکومت کے لیے صرف اس کو اپنی جنگ کو توسیع دینا اس کی ترجیح نظر آتی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس پورے خطے کو نہ صرف اپنے زیر تسلط رکھے بلکہ اس خطے کے نہ صرف حکومتوں کو بھی خوفزدہ کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا اسامہ بن جاوید پروگرام میں بات کرنے کے لیے۔ اس سارے حالات میں ایک چیز مسلسل واضح ہو رہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جب بھی مشرق وسطیٰ میں کسی نئے سفارتی معاہدے یا بات چیت کا عندیہ دیتے ہیں تو خطے میں کشیدگی بڑھ جاتی ہے۔ واضح رہے کہ دسمبر 2024 میں شام میں صدر بشار الاسد کی آمریت کا خاتمہ ہونے کے بعد سے باغیوں کی حکومت قائم ہے، اور اس حکومت کو خطے میں سعودی عرب اور ترکی جیسے ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ جبکہ مئی میں جب امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا تھا تو اس دوران ان کی سعودی عرب میں شام کے نئے صدر احمد الشرع سے خصوصی ملاقات ہوئی تھی، اور اس دورے کے دوران ٹرمپ نے شام پر کئی سالوں سے عائد پابندیاں بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جو انہوں نے گزشتہ ماہ باضابطہ طور پر ختم بھی کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ امریکہ شام اور اسرائیل کے درمیان خفیہ مذاکرات بھی کروا رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات قائم ہو سکیں، مگر ایسے میں اب اسرائیل باضابطہ طور پر شامی حکومت کے اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کا آغاز کیا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے اہم یورپین اتحادیوں تک کو بائی پاس کر دیا تھا، مگر انہی مذاکرات کے دوران گزشتہ ماہ جون میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور پھر آخر میں ٹرمپ کے حکم پر امریکہ خود بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا۔ پھر ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو گئی تھی تو ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کی تجویز پر اتفاق کر لیا ہے، مگر جنگ بندی نہیں ہو سکی۔ اس کے ساتھ غزہ میں اسرائیلی جارحیت شدت اختیار کرتی۔ ایک بار پھر امریکہ اور اس کے یورپین اتحادی ایران پر جوہری معاہدے کے لیے دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وہی معاہدہ ہے جس سے خود ٹرمپ نے امریکہ کو یک طرفہ طور پر نکال دیا تھا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق 3 باخبر ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزراء خارجہ سے ہونے والی ایک ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ طے کرنے کے لیے اگست کے آخر کو غیر رسمی ڈیڈ لائن کے طور پر مقرر کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور یورپی ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی فون کال کا مقصد ایران سے متعلق سنیپ بیک پابندیوں اور جوہری سفارتکاری کے آئندہ لاہ عمل پر مشترکہ حکمت عملی طے کرنا تھا۔ 2 ذرائع کے مطابق یورپی ممالک اب آئندہ دنوں میں ایران سے بات چیت کریں گے اور اسے یہ پیغام دیں گے کہ اگر وہ دنیا کو اپنے جوہری پروگرام پر مطمئن کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے تو وہ سنیپ بیک پابندیوں سے بچ سکتا ہے۔
رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ کے خاتمے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ ایک نئے جوہری معاہدے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ، جنہیں E3 بھی کہا جاتا ہے، اسرائیل کے کچھ حکام کو یہ خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ کہیں ٹرمپ انتظامیہ یورپی ممالک پر دباؤ نہ ڈالے کہ وہ سنیپ بیک پابندیاں عائد نہ کریں تاکہ مذاکرات کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جب وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا تو انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف سے ملاقات میں واضح طور پر کہا کہ امریکہ کو ایران پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کو صاف بتا دینا چاہیے کہ ان کے پاس وقت کم ہے اور اگر وہ نیا معاہدہ چاہتے ہیں تو فوری قدم اٹھائیں ورنہ پابندیاں دوبارہ لگ سکتی ہیں۔ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق ہمیں محسوس ہوا کہ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ہماری بات سے متفق ہیں، جبکہ ایک اعلیٰ امریکی اہلکار نے بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ سنیپ بیک پابندیوں کے نفاذ کی حامی ہے اور اسے ایران کے ساتھ مذاکرات میں ایک مؤثر دباؤ کے طور پر دیکھتی ہے۔ امریکی اہلکار کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کی طرف سے مذاکرات میں تاخیر پر سخت ناراض ہیں۔ اسی طرح ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے ایران کو واضح کیا تھا کہ آئندہ تمام بات چیت براہ راست ہوگی تاکہ غلط فہمیاں نہ ہوں اور عمل تیز ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد یورپی ممالک نے ایران کو معاہدے کے لیے ڈیڈ لائن بھی دے دی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق یورپین یونین نے اعلان کیا کہ اگر ایران نے 29 اگست تک اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے کوئی پیش رفت نہ دکھائی تو اس پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ لگانے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے یورپی وزراء خارجہ کے اجلاس میں کہا کہ فرانس اور اس کے اتحادی مکمل طور پر حق بجانب ہے کہ وہ ان پابندیوں کو دوبارہ نافذ کریں، جن میں اسلحے، بینکس اور جوہری آلات کی عالمی سطح پر تجارت اور پابندیاں شامل تھیں جو 10 سال پہلے ہٹا لی گئی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران نے کوئی واضح، عملی اور قابل تصدیق کمٹمنٹ نہ کی تو ہم یہ اقدام اگست کے آخر تک اٹھائیں گے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ یورپی ممالک کو ایران کے جوہری پروگرام سے کافی حد تک سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا حکم دیا اور اب یورپ کی یہ مداخلت ایران کے مسئلے پر اپنی سیاسی حیثیت دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اگست کے آخر کی ڈیڈ لائن سے ایک ایسا عمل شروع ہوگا جو 15 اکتوبر تک ایران پر دوبارہ پابندی عائد کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے 2015 کے جوہری معاہدے پر دستخط کرنے والے یورپی ممالک یعنی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو ایران کے ساتھ مذاکرات میں ایک اہم ایڈوانٹیج حاصل ہوگا۔ یورپی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے جوہری معائنہ کار دوبارہ ایران میں کام شروع کرے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایران امریکی حملوں کے بعد اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی کوشش نہ کرے۔ واضح رہے کہ 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت طے شدہ طریقہ کار کے مطابق معاہدے میں شامل دیگر ممالک چین یا روس سنیپ بیک یعنی پابندیاں دوبارہ لگانے کے عمل کو ویٹو نہیں کر سکتے۔ البتہ یورپی ممالک چاہے تو پابندیاں اکتوبر سے آگے تک مؤخر کر سکتے ہیں تاکہ مزید مشاورت اور بات چیت کا وقت مل جائے۔ اسی طرح امریکہ جو 2018 میں جوہری معاہدے سے الگ ہو چکا ہے، وہ بھی اب برطانیہ یا فرانس کے کسی اقدام کو ویٹو کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اور پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا عمل اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت شروع کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی 6 قراردادیں دوبارہ خود بخود نافذ ہو جائیں گی۔ ان قراردادوں میں ایک اہم شرط یہ ہوگی کہ ایران کو یورینیم کی افزودگی اور اس کی پروسیسنگ سے متعلق تمام سرگرمیاں فوری طور پر بند کرنی ہوں گی۔ ایک اور قرارداد یہ لازمی قرار دے دی کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک ایران کو کوئی ایسا سامان، مواد یا ٹیکنالوجی فراہم نہ کریں جو جوہری سرگرمیوں یا میزائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو۔ یورپی یونین نے ایران کو مذاکرات کے لیے ڈیڈ لائن دے دی ہے، جبکہ رپورٹس کے مطابق یہ ڈیڈ لائن امریکی وزیر خارجہ کی اہم یورپی ممالک کے رہنماؤں سے گفتگو کے بعد سامنے آئی۔ لیکن دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں بات کرنے کی کوئی جلدی نہیں کیونکہ امریکہ نے ان کی نیوکلیئر سائٹ تباہ کر دی ہے۔ Iran, have you seen any progress in talks with Iran? We haven't really heard about that in a while. We want to talk. I'm in no rush to talk. They would like to talk. I'm in no rush to talk because we obliterated their site. They'd have to start all over. In fact, it's obliterated to the point that it's not usable anymore. They'd have to pick a different mountain. That mountain is so blown up inside and so unstable that they would have to pick a different mountain. Our people really did the job. ایسے میں اب ایران نے پیشگی شرائط کے بغیر کسی بھی طرح کے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات اس وقت تک دوبارہ شروع نہیں کیے جائیں گے جب تک کچھ پیشگی شرائط پوری نہ ہوں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی جانب سے جاری اس بیان کے مطابق جب امریکہ مذاکرات کو ایک ایسا ہتھیار بناتا ہے جس کے ذریعے وہ ایران کو دھوکہ دے اور صہیونی حکومت کے اچانک فوجی حملے کو چھپائے تو ایسے میں بات چیت پہلے کی طرح نہیں کی جا سکتی۔ پہلے شرائط طے کرنا ضروری ہے اور جب تک وہ مکمل طور پر پوری نہ ہو نئے مذاکرات ممکن نہیں۔
روئٹرز کے مطابق اس بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ پیشگی شرائط کیا ہیں، لیکن ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات سے پہلے یہ ضمانت دی جائے کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ خامنائی کے ویب سائٹ پر جاری ایک اعلامیہ کے مطابق آج آیت اللہ علی خامنائی نے ایران کی عدلیہ کے سربراہ اور ملک بھر کے اعلیٰ ججز سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ ایران کسی بھی میدان میں کمزور فریق بن کر داخل نہیں ہوگا، ہمارے پاس دلیل بھی ہے اور دفاعی طاقت بھی، لہٰذا چاہے سفارتی میدان ہو یا میدان جنگ ہم ہمیشہ طاقت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ بیان کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ ہمارے دشمنوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ ایران میں مخصوص شخصیات اور مراکز کو نشانہ بنا کر نظام کو کمزور کر دیں گے، پھر اپنے منافق اور بادشاہت پسند ایجنٹس کو متحرک کر کے سڑکوں پر لائیں گے اور اس شورش کے ذریعے اسلامی نظام کا تختہ الٹ دیں گے۔ لیکن حقیقت میں اس کا الٹ ہوا اور ایرانی عوام نے دشمن کی توقعات کے برعکس مالی اور جانی قربانیاں دے کر اسلامی نظام کا ساتھ دیا۔ دوسری جانب غزہ میں بھی اسرائیلی حملے بلا تعطل جاری ہیں اور آج صبح سے ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 51 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں امداد کی تلاش میں کھڑے 21 فلسطینی بھی شامل ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے زیر انتظام چلنے والے متنازع امداد کی تقسیم کے مراکز میں شہید ہوئے۔ اسی طرح اسرائیلی فورسز غزہ میں نہتے فلسطینی شہریوں پر حملوں میں کمرشل ڈرونز کا استعمال کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے الجزیرہ نے ایک رپورٹ نشر کی ہے جس میں ایسے حملوں کی تفصیلات جاری کی گئی۔ پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستانی ایئر لائنز کی عالمی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے ایک اہم اور مثبت پیش رفت سامنے آئی۔ یورپی ممالک کے بعد اب برطانیہ نے بھی PIA پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں، جس کے بعد اب PIA براہ راست برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کر سکے گی، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ PTI دور میں وزیر ہوا بازی نے اپنے ادارے پر الزام لگا کر قومی ایئر لائن پر پابندی لگانے کی دعوت دی۔ پابندی کیوں لگی اس کا تعین کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میں سوشل میڈیا پر لکھا کہ دیرپا آزادانہ اور ٹیکنیکل عمل کے بعد برطانیہ کی ایئر سیفٹی کمیٹی نے پاکستانی ایئر لائنز پر عائد پابندی اٹھا لی ہے۔ پروازیں شروع ہونے میں وقت لگے گا، مگر یہ بہت اہم قدم ہے اور پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے فضائی حفاظتی اقدامات کی سند ہے۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب 22 مئی 2020 کو کراچی میں PIA کا ایک طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا اور اس کے بعد 24 جون کو اس وقت کے وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں بتایا تھا کہ تقریباً 30% پائلٹس کے لائسنسز جعلی ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں، ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا۔ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو بھرتی تو کیا گیا، لیکن آنکھیں بند کر کے ڈگریاں بھی جیلی بنوا کے دی گئیں، جیلی لائسنس بھی بنوا کے دیے گئے۔ سب سے بڑھ کے شرم کی بات کہ ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ ان کے لائسنسز فیک ہیں، لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے، ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس بیان کے بعد معاملہ خبروں میں آ گیا، بین الاقوامی میڈیا پر ہیڈ لائنز لگی اور پھر 1 جولائی 2020 کو یورپی یونین کی ایئر سیفٹی ایجنسی نے PIA کو یورپ میں پروازیں چلانے کی اجازت 6 ماہ کے لیے معطل کر دی۔ پھر 8 اپریل 2021 کو اسی ادارے نے پابندی غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دی۔ تقریباً 4.5 سال کی اس پابندی کے بعد 29 نومبر 2024 کو یورپی یونین کی ایئر سیفٹی ایجنسی نے اعلان کیا کہ PIA اور دیگر پاکستانی نجی ایئر لائنز پر یورپ میں فلائٹ آپریشن کی پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ پھر 10 جنوری 2025 کو یورپ کے لیے پہلی پاکستانی پرواز پیرس پہنچی اور آج برطانیہ نے بھی یہ پابندی ختم کر دی ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے PIA کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے بتایا کہ یورپین یونین ایئر سیفٹی ایجنسی کی جانب سے پابندی کے اطلاق سے پہلے ہم اپنی آمدن کا 37% حصہ یورپ اور برطانیہ کے فلائٹ آپریشن سے حاصل کر رہے تھے، جو تقریباً 47 ارب روپے بنتا ہے۔ اس میں 40 سے 42% برطانیہ سے حاصل ہو رہا تھا اور باقی یورپ سے۔ اگر اس میں مہنگائی، افراط زر اور مارکیٹ گروتھ کا تخمینہ شامل کریں اور وہی فل کیپیسٹی رکھیں جس پر پہلے آپریٹ کیا جاتا تھا تو 170 ارب بنتے ہیں۔ اس سے پہلے نومبر 2024 میں PIA کے ترجمان نے BBC کو بتایا تھا کہ اگر ہم مہنگائی اور افراط زر اور مارکیٹ گروتھ کا تخمینہ شامل نہ بھی کریں تو ان 4.5 برسوں کے دوران PIA کو تقریباً 200 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ BBC کے مطابق PIA کے ترجمان نے بتایا کہ انتظامیہ کی کوشش ہے کہ پاکستان کے یوم آزادی یعنی 14 اگست سے برطانیہ کے لیے پروازوں کا آغاز کیا جائے۔ صرف برطانیہ میں 3 فلائٹس آپریٹ کرنے کے ساتھ ہی PIA کو تقریباً 10 سے 12 ارب روپے کا ریونیو ملے گا۔ PIA ابتدائی طور پر تو 3 پروازیں شروع کر رہی ہے جس کو بتدریج بڑھایا جائے گا اور لندن اور برمنگھم کے روٹس بھی شامل کیے جائیں گے۔ اس پیش رفت کو وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پاکستان کا نام ایئر سیفٹی لسٹ سے نکالا جانا اہم سنگ میل ہے۔
PIA پر عائد پابندی کی ذمہ داری غلام سرور کے ساتھ ساتھ عمران خان پر بھی عائد ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان کی جو PIA کی جو ریگولیٹر ہے، ہماری سول ایویشن ہے، اس کے اوپر اعتماد ہے یورپین یونین کا اور برطانیہ کا۔ اگلا مرحلہ ہے کہ ہم PIA کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم PIA کو انٹرنیشنل تمام روٹس جو ہے بحال کر کے اس کے بعد کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ PTI کی حکومت میں غلام سرور صاحب جو اس وقت وزیر ہوابازی تھے، انہوں نے اپنے ہی ادارے پہ الزام لگا کے جو بین الاقوامی ریگولیٹرز تھے، ایک قسم کی ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کی قومی ایئر لائن کو جو ہے اس پہ پابندیاں لگا دیں۔ یہ ایک کرائم اگینسٹ اسٹیٹ، اور اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان پہ بھی آتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت ان کی اس کی کابینہ کے رکن تھے۔ کارروائی جو ہے یہ تو ایک اجتماعی فیصلہ ہوگا، کابینہ کرے گی، حکومت کرے گی۔ رسپانسبلٹی تو میرا خیال ہے فکس کرنے کی ضرورت نہیں، رسپانسبلٹی جو ان کی تقریر جو ہے وہی کافی ہے۔ ہم بات کریں گے خواجہ آصف صاحب سے، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے۔ خواجہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ پابندی صرف ایئر لائن پر پابندی نہیں تھی، پاکستان کی معیشت کے لیے ایک دھچکا تھا۔ عالمی سطح پر بدنامی ہوئی، پاکستان کی ایئر سیفٹی کے معاملے میں ساکھ بہت شدید متاثر ہوئی، مالی نقصان تو بے تحاشا ہے، 200 ارب کا اندازہ سامنے آ رہا ہے۔ اتنا نقصان اٹھانے کے پیچھے 5 برس پہلے ایک اس وقت کے وزیر کا بیان تھا، جو دعویٰ کیا گیا وہ سچ ثابت بھی نہیں ہو سکا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کس طرح سے اس کی تحقیقات کرے گی، جیسے آپ نے کہا بھی اپنی پریس کانفرنس میں، اور آپ کو خود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا یا صرف لاپرواہی اور نااہلی تھی اس طرح کے بیان کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک بیان کا تعلق تھا وہ تو کمپلیٹ نااہلی تھی، اور اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور جعلی ڈگری یا دوسری چیزیں کہہ کے انہوں نے جو ماضی کی حکومتیں تھیں جس میں ہم بھی شامل تھے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن جب فیکچول پوزیشن سامنے آئی تو یہ 262 یا جو بھی انہوں نے نمبر بتایا، جو آپ نے ابھی تقریر جو ہے ان کی سنائی ہے، وہ غلط ثابت ہوا، اور اٹ واز مچ لیس دین دیٹ۔ میں اس وقت میری یادداشت میں محفوظ نہیں ہے ایکچوئل نمبر، لیکن مچ لیس نمبر، جس کی وجہ سے بے انتہا جو ہے نقصان جو ہے قومی ساکھ کو پہنچا، جس کو کسی طرح بھی اس کو مانیٹائز نہیں کیا جا سکتا یا ایویلیویٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو کچھ مانیٹائز کیا جا سکتا ہے وہ تو آپ نے بتا دیا ہے کہ 200 ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوا، جس میں نیٹ پروفٹ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے، اور ساکھ جو ہے ہمیں جتنی دیر لگی ہے پہلے یورپ کو بحال کرتے ہوئے، پھر برطانیہ کو بحال کرتے ہوئے، اب انشاءاللہ تعالی ستمبر میں جو ہے وہ امریکہ سے بھی ریگولیٹرز آ رہے ہیں تاکہ ہماری فلائٹس جو ہے وہاں بھی سٹارٹ ہو سکیں۔ ایک بات چیت شروع ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی کامیاب ہوگی۔ میں یہاں پہ ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ رائٹ فرام دا ڈے ون جو ہے، جب ہماری حکومت PDM کی آئی تو شہباز شریف جو وزیر اعظم اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں الحمدللہ، انہوں نے اس کو جس طرح سنگل مائنڈڈلی پرسو کیا، یہ اس کی بھی کامیابی ہے۔ دوسرے نمبر پہ سعد رفیق صاحب نے جو پہلا 1 سال تھا، انہوں نے ایک ایسی بنیاد بنا دی PIA کی ریوائیول کی کہ اس کے اوپر جو ہے ہمارے ریگولیٹر نے پھر بہت زیادہ محنت کی۔ میں جو سول ایویشن ہے ہمارا ریگولیٹر جو ادارہ جو ہے، نادر شفیع ڈار صاحب اس کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بہت محنت کی، اور ان کی جو کمپٹنس ہے، انٹرنیشنل ریپوٹیشن جو ہے، جو کانٹیکٹس تھے ہمارے ریگولیٹر کے، انہوں نے یہ سارا کچھ ممکن بنایا کہ آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر PIA جو ہے وہ ریوائیو ہوئی ہے۔ PIA جو ہے وہ اس وقت یورپ جانا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو، بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش، آپ نے صحیح کہا، ہماری کوشش ہے کہ 14 اگست کو PIA کی فلائٹ جو ہے UK کی بھی سٹارٹ ہو جائے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، آپ نے پہلے بھی اس کی تفصیل دی تھی۔ اب جن افراد کی وجہ سے یہ سب نقصان اٹھانا پڑا 4.5 برس تک،
یا اس سے بھی کچھ زیادہ وقت تک ان افراد کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اب ہوگی کیا؟ نہیں، میں دیکھیں میرا اپنا میں اندازے سے بات کر رہا ہوں کہ کارروائی کرنے کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ تھنگس ور ان اے فلکس، اور جس وقت ہم اپروولز وغیرہ ڈفرینٹ ریگولیٹر سے لے رہے تھے، ہم یہاں پہ کوئی کارروائی جو ہے لوکلی نہیں چلانا چاہتے تھے. لیکن اب یہ جو تقریر ہے غلام سرور صاحب کی، یہ بذات خود وہ اپنے اوپر ایک فرد جرم عائد کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے اب وہ بتائیں گے جب یہ انکوائری سٹارٹ ہوگی کہ ان کو یہ کس نے فیڈ کیا یا عمران خان کا کیا اس میں نے. لیکن عمران خان نے ان کو انکریج کیا تھا کہ آپ یہ چیز جو ہے اس طرح کیچڑ اچھالیں ماضی کی حکومتوں پہ کہ یہ لوگ، اور سے بہت لوگوں کے کیریئر برباد ہو گئے. جو بچے ٹریننگ کر رہے تھے وہ ان کو اپنے آکوپیشن، آئی پرسنلی نو کہ ان کو اپنے جو ہے نا اس آکوپیشن کو خیر آباد کہنا پڑا، اور دوسرے آکوپیشن جو ہیں دوسری جو ہے ملازمتیں ان کو ڈھونڈنی پڑی. میں سمجھتا ہوں اٹ واز اے نیشنل ٹریجڈی جس کو آج ریکٹیفائی کر لیا گیا ہے، پہلے EU میں اور آج برطانیہ میں. یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بڑا خوشی کا مقام ہے. تو خان صاحب اب ایسے وقت میں یہ پابندی ہٹی ہے PIA سے، جس وقت نجکاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہے، ایک پہلے کوشش کی وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، اب کوششیں جاری ہے، کیا فرق پڑے گا؟ ساکھ بہتر ہوگی PIA کے لیے کہ اس کی نجکاری میں مدد مل سکے گی حکومت کو؟ آپ کو امید ہے کہ اس کو بہتری آ سکے گی؟ جنید، یہ ویلیو ایڈیشن ہوگی جو ہماری نجکاری کی جو بھی پرائس لگے گی اس ٹرانزیکشن میں، وہ ڈیفینیٹلی انکریز ہوگی ان دونوں وجوہات کی بنا پہ. اور ستمبر میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امریکہ سے بھی ٹیم آ رہی ہے جو آ کے اس طرح جو بھی اس کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، میں کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، وہ آ کے ایگزامن کرے گی. ہمارے بہت اسٹرنجنٹ اسٹینڈرڈز ہیں الحمدللہ ہمارے جو ہیں. اس وقت جو ہے میں پھر دوبارہ جو ہے ہماری ایویشن منسٹری کی بیوروکریسی اور ریگولیٹرز کی جو ہے کمپٹنس جو ہے بالکل تمام تر شک و شبے سے بالا تر ہے. اور جتنی محنت انہوں نے کی ہے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، وہ ساری قوم سے ایک خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور میں یہاں پہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ PIA کے علاوہ بھی ہماری ایئر لائنز جو ہیں، پاکستان کی جو بھی ایئر لائنز ہیں وہ اب سیک کر سکتی ہیں لینڈنگ رائٹس جو ہیں، جس میں ایئر بلو بھی شامل ہے، اور بھی جن کا آڈٹ ہو چکا ہوا ہے اور وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں. تو یہ پاکستانی جو ایویشن انڈسٹری جو ہے ایز اے ہول جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. PIA کے لیے تو ہے ہی، وہ ایک ہمارا نیشنل فلیگ کیریئر ہے، اس کی وجہ سے ایک قوم کی جو ہے اس کے ساتھ بڑی جذباتی وابستگی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایویشن سیکٹر کا کھلنا جو ہے یورپ کا اور ہماری ایویشن انڈسٹری کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے. خواجہ صاحب، اگر تو یہ نجکاری کا عمل آگے بڑھتا ہے تو اس سے یہ واضح ہو سکے گا کہ کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. آپ موجود ہیں پروگرام میں، کچھ ملکی حالات پر بھی بات ہو جائے. اب جو پاکستان اور بھارت کا تنازع تھا، اس کے بعد ایک عالمی سطح پر پاکستان کو پذیرائی ملی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کی، لیکن جو ملکی حالات ہیں اس میں چیلنجز اسی طرح درپیش ہیں. بلوچستان میں پے در پے پھر سے واقعات ہو رہے ہیں. پہلے زوب میں واقعہ ہوا، وہاں پر 9 افراد کو قتل کر دیا گیا. پھر کلات میں واقعہ ہوا ہے. اب آوران میں سیکورٹی فورسز کارروائی کر رہی تھی، دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے، لیکن جو سیکورٹی فورسز کے میں سے ایک افسر ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا، ایک میجر کو. اس پر پاکستان کی اس وقت حکمت عملی کیا ہے؟ یہ موقف تو اپنایا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے کہ اس میں سازشی عناصر ملوث ہیں، اور پھر بھارت پہ بھی الزام لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ واقعات رک نہیں پا رہے ہیں. یہ اس نوعیت کی دہشت گردی ختم نہیں کر پا رہا ہے پاکستان. دیکھیے، یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ اس میں یہ بیسیکلی بھارت کی پراکسیز ہیں. بھارت نے ہماری جو مشرقی سرحد ہے وہاں پہ تو بھارت ہے ہی، اور اس کی ملٹری پریزنس بھی ہے، لیکن پچھلے کئی سال سے انہوں نے اپنی پریزنس جو ہے
ان آرگنائزیشنز کے ذریعے جو ہے پہلے کے پی میں رکھی, پھر بلوچستان میں ڈیولپ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر لگے گی. ہم نے جو ہے ان کو خاصا ویکن کر دیے ہیں, ان کے نمبر بھی کم ہو گئے ہیں. لیکن آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے جاری ہے یہ دہشت گردی, اور اس کے آثار جو ہے ہر دوسرے تیسرے روز ہمیں نظر آتے ہیں. سیکورٹی فورسز جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ مقابلے میں, اور اسی طرح کے پی میں بھی یہ جو ہے یہ چیزیں وہاں پہ ایسے علاقے ہیں جو رات کو غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی اس طرح ہے کہ جو غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان دا لانگ رن تو یہ ساری چیزیں گڈ گورننس سے حل ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو نوجوان نسل ہے اس کے ساتھ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک مینٹل کانٹیکٹ جو ہے اسٹیبلش انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا, ضرور ہوگا. یہ اس کا بھی ایک ایفرٹ ہو رہا ہے میرا خیال ہے, سب ہر لیول پہ ہو رہا ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو ایک بے سود اسٹرگل ہے, اور جو ان کے حقوق ہیں یا ان کی جو ڈیمانڈ جو ہیں ود ان دا فریم ورک آف اسٹیٹ جو ہے ہماری پاکستان جو ہے الحمدللہ اس کے فریم ورک میں جو ہے وہ اسٹرگل کریں, ضرور کریں. اپنے جو نمائندے ہیں ان کے چاہے وہ کسی بھی جگہ سے جو الیکٹ ہوتے ہیں, وہ نمائندگی ان کی جو ہے وہ بالکل ٹرولی کریں, آنیسٹلی کریں. یہ جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین وہاں پہ لوکل لیڈرشپس میں بہت دونوں جگہ کی بات کر رہا ہوں. خاص صاحب آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں تو سیاست کا بھی عمل دخل, آپ سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کا بھی اور اپنی جماعت کا بھی ایک اہم پولیٹیکل فیس ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں اور آپ کی جماعت کے رہنماؤں کے درمیان بیانات کا مقابلہ چلتا رہتا ہے. آپ بھی کافی اظہار خیال کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی قیادت پر, اور اس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے متعلق یہ بات ہوتی رہی ہے کہ وہ آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا اٹک پل بھی پار کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. اسی ہفتے وہ جو پیش رفت ہوئی اور پھر اس سے جو خبریں سامنے آئیں, وہ تحریک انصاف کی پوری جو قیادت اس وقت باہر موجود ہے جیل سے, وہ سب لاہور پہنچے, وہاں انہوں نے ایک بڑی بیٹھک کی, بڑے فیصلے کیے, اور اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ وہ ایک تحریک شروع کر رہے ہیں. تو یہ کیا کوئی رضامندی سے ہوا سب آپ کے علم میں ہے؟ چونکہ ورنہ تو مسلم لیگ نون کی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے بڑے سخت بیانات آتے ہیں علی امین گنڈا پور اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق. دیکھیں, اگر ان کو ایک پنجاب میں جو ہے بغیر کسی روک ٹوک کے آنے دیا گیا ہے, پھر ایک اجتماع بھی ہوا ہے وہاں پہ, کوئی صاحب ہے میں ان کو نہیں جانتا, ان کے رہائش گاہ پہ ان کے متعلق جی وہ کہتے ہیں, اور کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک کہ وہ کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے. وہ پارٹیاں اتنی چینج کر چکے ہیں پچھلے 4-5-6 سال کے ساتھ, ہو سکتا ہے ان کو بھی علم نہ ہو. تو یہ وہاں پہ جو خلفشار ہوا ہے اس اجتماع میں, اس کے بعد جو ہے سلمان راجہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں اپنی پارٹی کے متعلق کی, خاصا ہارش اور خاصا جس کو کہتے ہیں روڈ قسم کا انہوں نے لہجے میں جو ہے نا مخاطب کیا اپنی پارٹی کے لوگوں کو. تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہماری تو بات چھوڑیں, یہ وہ تو بعد میں آئے گا. ان کے اندر جو ہے اتنی فالٹ لائنز جو ہے کریٹ ہو گئی ہوئی ہیں کہ کوئی تحریک کو چلا سکیں گے نہیں چلا سکیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے دشمنی ان کی کم ہو گئی ہے, آپس میں ان کی دشمنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہوا ہے. ابھی تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو ان کی لڑائی اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں. کل خدا نخواستہ ان کے پاس کچھ آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو مجھے پنجابی کا محاورہ یاد آ رہا ہے لیکن میں نہیں بولوں گا, وہ کہ وہ کس طرح کپڑے پھاڑیں گے جو ہے عوام کے بھی اور اپنے بھی ایک دوسرے کے جو ہے. میرا خیال ہے they don't need enemies, they don't need political enemies. وہ آپس میں they are enough for each other. تو یہ تحریک نہیں شروع ہو سکے گی تحریک انصاف کی, کوئی ایسا حکومت کے لیے کوئی وہ پریشانی پیدا نہیں کر سکے؟ دیکھیں, جب ایک بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونیفائڈ تھا جس میں گنڈا پور صاحب جو ہے وہ قافلے لے کے آئے, خود وہ فرار ہو گئے این موقع پہ دونوں 3 دفعہ.
फरार हो गए। उसमें भी पंजाब से कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुई थी, सिंध से बलूचिस्तान से कोई पार्टिसिपेशन हुई थी। वो हुक्मरानी थी उनकी, हुक्मरानी उसमें पॉपुलैरिटी भी है, आई डोंट डिनाई दैट। वहां से लोग आ गए, फिर उनको बेयारों मददगार छोड़ के वो भाग गए किसी जगह जाके उन्होंने चाय पी, उधर से फिर जो है पहाड़ी क्रॉस करके के पीछे लगे। तो इस बैकग्राउंड में, इस क्रेडिबिलिटी की बैकग्राउंड में मेरा अपना ख्याल है कि वो एक दूसरे पे इतने संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, और इमरान खान को भी ये पता है, लेकिन इमरान खान भी ऐसे लोगों को जो 2 नंबर हो चुके हुए हैं टॉलरेट कर रहा है, या डिलिबरेटली कस्टन वो जो है उनको आप कह सकते हैं कि एक पैट ऑन द बैक कर रहा है कि किसी वक्त ये लोग जो है मे बी कोई अगर कोई गुफ्तगू शुनीद स्टार्ट करनी हो एस्टेब्लिशमेंट से तो ये लोग काम आएंगे, क्योंकि बज़ाहिर तो ये। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के केस में अहम तफसीलात सामने आ गई हैं। रेजिडेंट एडिटर रोजनामा जंग पेशावर अरशद अजीज मलिक की खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। लग्जरी गाड़ियों और जायदादों की तस्वीर और वीडियोस भी मंजर आम पर आ गई हैं। नैब ने 40 अरब करप्शन का केस इंक्वायरी से बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक इस केस में मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद कर दिए, जिनमें 94 करोड़ मालियत की 77 कीमती गाड़ियाँ शामिल हैं। इसी तरह नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना तहवील में लेते हुए 73 बैंक अकाउंट्स में मौजूद 5 अरब रुपए मुंजमद कर दिए हैं। इसके अलावा 30 मकानात, 25 फ्लैट्स और 4 फार्म हाउसेस भी जब्त कर लिए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नैब ने 77 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। इसके अलावा 109 जायदादें भी कब्जे में ले ली गई हैं। ये जायदादें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसरा समेत मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। इनमें 4 फार्म हाउसेस, 12 कमर्शियल प्लाजा, 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 30 मकानात, 12 दुकानें और फूड कोर्ट्स, 25 फ्लैट्स और पेंट हाउसेस, जबकि 175 कनाल ज़रई अराजी भी शामिल है। इन जायदादों की मजमूई मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए बताई जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान इस केस में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। इस मुबैना करप्शन के हवाले से ही हम बात करेंगे रोजनामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज मलिक से। अरशद साहब, बहुत बड़ा ये स्कैंडल है, किस तरह से ये सामने आई? तफसीलें किसी एक मंसूबे से मुतालिक थी या बेशुमार मंसूबे थे, और ये कौन सी अहम शख्सियात हैं जिनकी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं अगले आने वाले दिनों में? जी जुनैद, मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र इसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि तकरीबन 40 अरब का स्कैम है। होता यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, CNW, इरीगेशन और साथ में पब्लिक हेल्थ ऑर्गन जो है हमारा डिपार्टमेंट है। इनका तीनों के लिए जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जाते हैं, उनके जो ठेकेदार हैं वो अपनी जो सिक्योरिटी होती है और उसके साथ साथ जब ये सिक्योरिटी जमा करवाते हैं तो वो इसी अकाउंट में जाती है। तो तीनों डिपार्टमेंट का पूल बना के एक ही हेड और एक ही अकाउंट बनाया गया था। तो पूरे सूबे के अंदर जितने भी आप ठेके जा रहे थे, अरबों के मामलात होते हैं, तो जितने भी ठेकेदार ठेके ले रहे होते हैं वो अपनी जो रकम होती है इसी के अंदर जमा करवाते हैं। फिर रिटेंशन मनी होती है, जब इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो 10% रोक लिया जाता है, वो पैसे भी इसी अकाउंट में होते हैं। तो पूरे सूबे के अंदर ये जितने लोग काम हो रहे थे इसके अंदर जमा हो रहे थे। अब हुआ यूं कि कोहिस्तान के अंदर आपको पता है कि एनुअल डेवलपमेंट जो फंड होता है उनका वो बहुत कम होता है, कभी 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं होता। वहां पे 4 साल और 5 साल के अंदर यानी 2019 से लेके 2024 के दौरान ये पैसे निकलवाए गए। अब आप देखें कि वहां पे फेक कंपनियां बनाई गई और फिर फेक डॉक्यूमेंटेशन के जरिए तमाम ये पैसे निकाले गए। इसमें एक्चुअली जो था CNW ने इसको इनिशिएट किया, मतलब ये जो बिलिंग हुई, जो फेक बिलिंग हुई और ठेकेदार जो बने वो CNW के बने। उन्होंने ये शो किया कि जी हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है और अब हमारी रिटेंशन मनी और सिक्योरिटी आपके पास है, वो हमें वापस कर दें। तो ये तमाम CNW के अंदर एक प्रॉपर तरीके से इसकी वो बन गई कि जी हाँ इनके पैसे वापस देने हैं हमें। फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अफसर बैठा होता है जो उसको वेरीफाई करता है और वो चेक उसके हाथ से दस्तखत होते हैं, वो AG ऑफिस का होता है या महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा का होता है। यहाँ पे जो बंदा था वो महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा का था।
اس کو کرنے کے بعد پھر یہ جب بینک پہ چیک جاتا ہے تو بینک سے بھی وہاں سے یہ پیسے ریلیز ہونے لگے. اب اس میں اے جی آفس جو ہے اس کا بڑا اہم رول ہے. ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پیسے کس اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, کتنے نکل رہے ہیں, کتنے جا رہے ہیں اور صوبے کے کس شہر کے اندر سے جا رہے ہیں. اب کوہستان جس کا سب کو پتہ ہے کہ وہاں تو پروجیکٹ کوئی نہیں ہے, وہاں یہ اربوں روپیہ نکل رہا تھا اور تمام ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام ملے ہوئے تھے اور جتنے بھی پیسے نکلے وہ مختلف لوگوں نے نکالے. اور اس میں ایسی کمپنیاں بھی ہیں جس کا جو ایک کمپنی ایسی ہے جو ڈرائیور کے نام پہ ہے اور اس ڈرائیور نے ایک جعلی کمپنی بنائی ہوئی ہے, اس کے اکاؤنٹ میں بھی 5 ارب آئے ہوئے. تو اس قسم کا یہ ایک پورا ایک سکیم بنایا گیا, لیکن اس میں تمام ادارے جو تھے وہ ایک پیج پر تھے. اگر نہ ہوتے تو یہ سکیم اسی وقت نکل آتا, لیکن جب بعد میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہاں سے پیسے نکل رہے ہیں تو پھر ہم نے معلومات کی. تو 29 اپریل کو جنگ اور جیو نے یہ خبر بریک کی. جی بہت شکریہ آپ کا ارشد عزیز ملک. پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے, اجازت دیجیے. اللہ.